आओ मस्जिदों के अंदर पैसा देने से ज्यादा मदरसों के अंदर पैसा देने, बेवा औरतों की बच्चियों की शादी में ज़कात के पैसे देने से ज्यादा आओ मैं बाप को ज्यादा सवाब पहुंचाने वाली, ज्यादा सुकून पहुंचाने वाली तुम्हें तरतीब ना बतलाऊं। सबसे पहले मेरे अजीजों, अब्बा जान पाकिस्तान में पैदा नहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान में आके फोत हुए। 70 साल मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ते रहे, 10 साल बिस्तर पे लगे रहे, नमाज ना पढ़ सके। आखिरी 2 साल तो नमाज का होश नहीं रहा। अगर बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ के गया तो हर नमाज का फिदिया बाप की जायदाद में से देना पड़ेगा। जितने रमजान के रोजे छोड़ के गया फिदिया देना पड़ेगा। उसके बाद माँ का हक महर अगर 500 रुपए भी था, 32 रुपए भी थे, देना पड़ेंगे। उसके बाद अब्बा जान के ऊपर जितना कर्जा था वो कर्जा उसी जायदाद में से देना पड़ेगा। फिर जो पैसा बचा शरीयत के मुताबिक, विरासत के हुकूक के मुताबिक बहन भाइयों माँ में तकसीम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तेरी मर्जी, तू सारा लुटा दे, 1 रुपया लुटा दे। रब्बे अकबर की कसम है, जा 20 कुरान पढ़ के जा। अब्बा को बाप को कब्र में इतना सुकून नहीं होगा जितना वारिसों को हक अदा करने से खुदा की कसम अगले जहान में तेरे अब्बा को सुकून मिल जाएगा। ये भी तो सीरत है। खुदा के वास्ते उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, 4 जुमों में से 1 जुमा विरासत पे बयान फरमाया करें। बेटियों का कितना हक है, माँ को कितना हक है। ये इंडिया के एक मौलाना साहब, उनके अब्बा जान का इंतकाल हुआ, सारे चघाड़ रहे थे, अब्बा मर गया, यतीम हो गए। घरवाली कह रही थी बेवा हो गई, बेवा हो गई। उस मर्द कलंदर ने सबसे पहले घर की बत्तियां बुझा दी, पंखा बंद कर दिया, वाटर पंप में पानी वाली मोटर बंद कर दी। सारे मोहल्ले वाले कहने लगे अब्बा जान की वफात का इस मौली साहब के दिमाग के ऊपर असर हो गया। फरमाएंगे अल्लाह की कसम कोई मेरे पर असर नहीं हुआ, मैंने अपने बाप की कब्र को हल्का करने के लिए काम किया। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, जब तक अब्बा जिंदा था ये सारा मकान जहान अब्बा की मिल्कियत थी। अब्बा जान फौत हो गए, अब अब्बा जान जब जिंदा थे तो अब्बा जान अपने खर्चे में से बिजली का बिल अदा करते थे, हम भाइयों को कोई परेशानी नहीं थी। अब अब्बा जान मर गए, अब इसमें से 1 रुपया भी बाप का नहीं रहा, सारा बहन भाइयों का मिल्कियत हो गया। अब ईमानदारी से बतलाओ, हमने विरासत तकसीम कोई नहीं, हमने विरासत तकसीम नहीं की, हमने अभी तक किसी एक दूसरे से इजाजत नहीं ली। 3-4 दिन पंखे चलेंगे, 3-4 दिन बिजली चलेगी, मोटरें चलेगी, घर की कंदों में से रोग आटा बना आटे की रोटियां खाएंगे। इतना बड़ा वसेब आएगा, अब ये अकेला अब्बे का नहीं रहा, अकेला अम्मा का नहीं रहा, सारे बहन भाइयों का हो गया। जब तक सारे मुश्तरका इन 4 दिन की बिजली के बिल की इजाजत नहीं दोगे, 4 दिन के मेहमानों के खाने का खर्चा नहीं उठाओगे, रब्बे अकबर की कसम घर के अंदर एक बल्ब भी नहीं जलेगा। क्योंकि अब ये बाप की मिल्कियत नहीं रही, अब औलाद के हिस्से के अंदर आ गया। सारा घराना रो रो के बेटे के माथे पर बोसे दे रहा था और कहता था कुरान कल पढ़ेंगे, बख्शिश की दुआ परसों करेंगे। पता नहीं अब्बे का इतनी देर में क्या हाल होगा, लेकिन इस वक्त जो तूने इंसाफ का तराजू कायम किया, हमें उम्मीद है हमारा बाप कब्र में नहीं लेटा बल्कि जन्नत के बाला खानों में लेटा हुआ है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, हकदार का हक अदा करो, अल्लाह के वास्ते हकदार का हक अदा करो। अस्सलात आखिरी वक्त के अल्फाज हैं, अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगो नमाज ना छोड़ना और अपने मातहतों से बेहतर सलूक करना। तुम्हारे मातहतों में तुम्हारे बच्चे आ गए, तुम्हारे मातहतों में तुम्हारी बीवी आ गई, बताओ मुलाजमों को तुम बेहतर सलूक कर रहे हो, मुलाजमों को तो बर्तन में जो घर से टिफिन में खाना आया, मुलाजमों को तो साथ बिठा के खिला रहे हो। कभी क्या या अल्लाह ज़र्फ़ी अपनी बीवी के साथ दिखाई है? अगर बीवी को साथ बिठा के खिलाओगे तो माँ मेरे अजीज़ों लाहौल पड़ेगी, अब्बा जान इस्तग़फ़ार पड़ेगा, भाई बहन कहेंगे हमारी भाई पे किसी ने तावीज़ करा दिए। रब्बे अकबर की कसम है ये तावीज़ नहीं बल्कि सोने सरकार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा मेरी फरमाती हैं जिनका नाम सिद्दीका, आयशा सिद्दीका, नबी की अंदलीपा, अफीफा मुनज़्ज़ा ताहिरा। अम्मा फरमाती है जो हालत नापाकी में वो करती थी, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी किरात ना फरमाई, अल्लाह के नबी ने मेरे से कभी घिन ना फरमाया। अल्लाह के नबी मुझे अपने साथ बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी मुझे अपने बिस्तर पे बिठा के खिलाया करते, अल्लाह के नबी जिस बर्तन में मैं पानी पीती उसी पानी से पानी पिया करते। ओ लोगो रब्बे अकबर की कसम है, रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह का नबी मस्जिद बनाने का तरीका नहीं बतला के गया बल्कि घर बसाने का तरीका बतला के गया है। टाइम है तो सुना दो थोड़ा शोर।
ہیں تھکے تو میرے سمیت سارے ہیں 5-7 منٹ اور سن لو. آؤ قرآن پاک پڑھیں, آؤ قرآن کی باتیں کریں. اگر آپ میرے سمیت میں بھی محتاج ہوں, اگر عمل کریں گے تو قرآن کی باتیں کریں. کرو گے عمل بھائی سارے؟ کہو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. اب سنو 18ویں پارے میں میرے اللہ کیا فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. او لوگو, او ایمان والو, تم سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کے الفاظوں کی عکاسی بتا رہی کہ آپ ایمان والے, آپ مسلمان ہیں. قرآن میرے عزیزوں غیروں سے تو بات ہی نہیں کرتا, کافر و مشرکوں تو کردل کارتا ہے, لیکن ایمان والوں کو پیار سے بات کرتا ہے. او لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا, اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو, اب تم سارے جاؤ گے اپنے گھروں میں جاؤ گے, خبردار بے دھڑک نہ گھس جانا, خبردار دوڑتے نہ گھس جانا, بلکہ دروازے پر اپنی شناخت کروانا, اپنی آواز سے, اپنی نگاہ سے, اپنے اشاروں سے, اپنی گفتگو سے کھنگورا مارنا تاکہ تمہارے کھنگورے سے سمجھ جائے بیٹی باپ آ رہا ہے, بیوی سمجھے غیرت والا شوہر آ رہا ہے, ماں سمجھے میرا حیا والا پتر آ رہا ہے, بہن سمجھے میرا عزتوں والا بھائی آ رہا ہے. کھنگورا مارنا یا لاٹھی تمہارے پاس ہو دروازے پہ مار دینا, یا کسی گھر کے چھوٹے بچے کا نام لے دینا محمد انس, محمد انس, تاکہ اندر والی سمجھے غیرت والا باپ آ گیا. گھر کے اندر آزادی کا ماحول ہے, سروں پہ دوپٹہ کوئی نہیں ہوگا, کھلے گلے ہوں گے, چوڑے گلے کھلے ہوں گے, اندر باہر میرے عزیزو ظاہر ہو رہا ہوگا. تمہاری للکار سے, تمہارے لاگ سے, تمہاری گھنٹی سے اللہ غیرت والوں کو غیرت والا خطاب کر رہا ہے. فرمایا جب اپنے گھر میں جاؤ, جانے سے پہلے اندر آواز دے کے جایا کرو, تاکہ غیرت والی تمہاری بیٹیاں اپنے سینے کو ڈھانک لیں, تمہاری بہنیں اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں. یہ نہ ہو باپ کی نگاہ بیٹیوں کے سروں پہ پڑ گئی, سینے پہ پڑ گئی, تیرا تو کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. یہ ٹروزر, یہ چڈے, یہ کچھے حرام ہے, اللہ کی قسم حرام ہے. چل تیری بہن کے سامنے معاف کریے میرے بھائی, مجھے معاف کریو, میں پھر معاف. اگر کوئی تمہاری بہن کے سامنے اتنا سا نکر پہن کے کھڑا ہو جائے, تمہاری غیرت کہاں جائے گی؟ مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ گے. کوئی تمہاری بہن کے سامنے گھٹنوں سے اوپر کچھا پہن کے آئے, ننگا ہو کے آئے, او میرے لاڈلو, عورت کے سر سے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا سطر ہے, پردہ ہے, کھلا نہیں رکھ سکتی. لیکن مرد کا گھٹنوں کے نیچے سے لے کر پنڈلیوں کے اوپر, گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف کے یہ سنڈی کے اوپر تک یہ سطر میرے عزیزو فرض ہے چھپانا. ننگا تھوڑا سا کرو گے, ناف دکھاؤ گے, گوڈے دکھاؤ گے, غیروں کے لیے حرام ہے, اپنوں کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. میرے عزیزو گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ. گرمی کیا کہتی ہے؟ ننگے ہو جاؤ. پھر بازار میں کیوں ننگے نہیں ہوتے؟ دکانوں پہ ننگے کیوں نہیں ہوتے؟ شادی بیاہ میں ننگے کیوں ہوتے ہو؟ چار بہنوں کا اکلوتا بھائی 4 غیرت مند بہنوں کے سامنے ننگا ہو کے پڑا ہے, ٹانگے پسار کے پڑا ہوا ہے, کچھا پہن کے قمیض اتار کے پڑا ہوا ہے. اگر تیری نگاہ حیا والے حصے پہ جاتی ہے تو بہن بھی تو اسی آٹے کی روٹی کھاتی ہے, بہن بھی تو اسی مٹی سے بنی ہے. خدارا خدارا خدارا, اور رات کو سونے والوں کم سے کم بنیان پہن کے سویا کرو, اور اتنا کھلا لباس پہنا کرو, مرد بھی عورتیں بھی, کہ تمہارے حیا والے حصے پر تمہارے بہن بھائیوں کی نظر نہ پڑ جائے. یہ سیرت ہے. اگر میرے عزیزوں گنجائش ہوتی تو اللہ کا پاک پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے دروازے کا, اپنے گھر کی دیوار کا اپنے ہاتھوں سے رات کے وقت سوراخ بندنا فرماتے. حجرے مبارک میں آنے لگے مسجد سے تو اما عائشہ کی تلاوت کی, قرآن کی تلاوت کی آواز حجرے سے باہر آ رہی. اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا پردہ ڈلا ہوا, دروازے کے کواڑ بند ہے. پاک پیغمبر نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. حیا والے نبی نے حیا دکھائی, یوں کر کے دیوار پہ ہاتھ پھیرا, دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا. آپ نے کان لگایا, اس دیوار کے سوراخ میں سے مائی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. آپ اندر نہ گئے, جا کے اما عائشہ کو روکا نہیں. آپ نے گلی میں سے مٹی کا ڈلا تلاش کیا, اس کو اپنے ہاتھوں سے پیسا, پانی منگوا کر گارا بنایا, پھر اس سوراخ کو بند کر کے لپائی کر دی. پھر اندر تشریف لے گئے. فرمایا عائشہ بے شک تو مومنوں کی ماں ہے, لیکن محمد کا غیرت والا دین تیرے بیٹوں کے کان میں تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز دے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. مولوی صاحب
ہم نے پہلے روک تھام پہلے دن روکا تھا کہ بچیوں کا میلاد منع ہے، نہ کراؤ نہ کراؤ، تم نے ہمارے پہ کفر کے فتوے لگائے، اب کیا بچیوں کے پینا فلیکس بازاروں میں نہیں چھپ رہے؟ کیا بچیوں کے پینا فلیکس میرے عزیزوں موبائل پہ نہیں آ رہے؟ سارے ماشاءاللہ بایزید کی اولاد ہیں، سارے بایزید کی اولاد ہیں، پتہ نہیں کیمرے کی آنکھ سے کس نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ او میرے بھائیو، میں تمہارے پیروں کے جوتوں کو اپنی پگڑی کے پلوں سے صاف کروں، او مجھے فتویٰ نہ دینا، یہ میلاد نہیں، یہ میلاد کے نام پر فساد ہے، فساد ہے، فساد ہے۔ او میرے عزیزو، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے آج بچوں کو تم نے میلاد میں اتنی کھلی چھوٹ دی، وہ کل ممبروں پر آ کر قبضہ نہ کر لے۔ خدا را خدا را خدا را ان کو تم اولاد سنبھالو، میلاد کے لیے اللہ نے محمد کے غلاموں کو پیدا کر رکھا ہے۔ جس عورت کی بیٹی کی شادی پر 20 لاکھ روپے کا جہیز دیا جائے، وہ دلہن اتنی خوبصورت تیار نہیں ہوتی جتنی میلاد والی۔ ہم کوئی اندھے؟ ہم بھی تو موبائل چلاتے ہیں، کتنی مرتبہ استغفار پڑھیں، کیا کیا کریں۔ لوگ کہتے ہیں تم فون اٹھاتے نہیں، فون ہاتھ میں رکھے خدا کی قسم عذاب الہی زمین پر آتا نظر آتا ہے۔ او میرے بھائیو، ناراض نہ ہونا، میں اپنی ان بولوں کا قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں۔ جو پیسے ملیں گے میرے مقدر کے، خالی میں چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں، لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں اپنا کرایہ اپنی تھکان لے کے جاؤں گا، لیکن میرے عزیزوں میں تمہارے سے دو نمبری بات نہیں کرنے آیا، کیونکہ اگر تم نے قبروں میں جانا ہے تو میں نے بھی قبروں میں جانا ہے۔ کیا پتہ تمہاری قبر تمہارے گھر کے پڑوس میں بنے، ہم تو دن رات رہتے ہیں، پتہ نہیں جسم بھی لوگوں کو شناختوں کے نہ ہو، کوئی گاڑی کوئی چکر مار کے چلی جائے، پتہ نہیں آندھیوں میں پڑے ہوں، پتہ نہیں کھائیوں کے اندر پڑے ہوں، لیکن اللہ سے دعا کی اللہ زندگی اسلام پر دینا، خاتمہ ایمان پر دینا، شہادت کی موت دینا، محمد کے شہر میں روزے کے سائے میں قبر دے دینا۔ ہم نے نہ مکان مانگا، نہ گھڑی مانگی، نہ دکان مانگی، اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگا۔ او میرے لاڈلو، او میرے پیارو، آپ بھی اللہ سے ایک دعا لازمی کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ساری زندگی اذانیں سنائی ہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھائی ہیں، ساری زندگی ختم نبوت اور صحابہ کے جلسے اٹینڈ کیے ہیں۔ اللہ موت کے وقت بے ایمانی کی موت نہ مارنا، اللہ موت کے وقت کلمہ نہ چھین لینا، زندگی کے سارے سال مسجدوں میں بلایا، اللہ موت کے وقت بستر پہ نہ ڈال دینا، آخری وقت کی اذان بھی سنا دینا اور آخری وقت کی نماز بھی پڑھوا دینا۔ اللہ فرشتے سے کہنا اتنا انتظار نہ کر کہ مجھے سجدے سے اٹھا کے گھر لے جاوے، اگر موت آنی ہے تو سجدے میں دے دینا۔ قیامت کے دل پوچھے او عبدالحلال کیا کرتا آیا تھا؟ اللہ اکبر، میں کو اللہ سجدے میں سبحان ربی العالی کہتا آیا تھا۔ رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ کو رونا بڑا پسند ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی مالی جانی باتیں کس کے لیے؟ بولو تو سے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب نمازوں میں اللہ کو دینے آتے ہو، فجر کی نماز میں نمازی دینے آیا، ظہر عصر مغرب عشاء میں اللہ کو دینے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر سے پہلے ایک تہجد کی نماز ہے، یہ ایک نماز اتنی لاڈلی ہے، 5 نمازوں میں بندہ اللہ کو دینے آتا ہے اور تہجد کی نماز میں اللہ بندے کو دینے آتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوشش کیا کرو ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا، پانی دو، 5 منٹ اللہ کے نام پر لگا دیا کرو۔ ان راتوں میں 5 منٹ اللہ کے نام اللہ کو دے دو، صرف زیادہ نہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ اٹھے، استنجے میں گئے خانے میں 2 منٹ، 1 منٹ میں وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے اور بس یوں ہاتھ کیے۔ میرے عزیزوں بتاؤں تمہیں اللہ سے مانگنے کا انداز، جب اللہ سے مانگنا ہو اپنی ٹھوڑی کو یوں کر کے سینے پہ لگاؤ، تمہارے بال یہاں ٹکرائے، تمہاری آنکھیں ندامت سے ٹپک رہی ہو اور اس کے اندر شرمندگی کے آنسو ظاہر ہو رہے ہو، اور ہاتھوں کو یوں جھکا کر، سر کو جھکا کر، اپنی پگڑی، اپنی ایم پی اے، اپنا ایم این اے، میرے عزیزوں اپنا مال دولت ایک پاس سے رکھ کر یوں کھڑے ہو جایا کرو جیسے بیت اللہ میں اللہ کا محمد کھڑا تھا۔ فرمایا اللہ میں احرام کی چادریں، اللہ دو بدر والا جوتا پہن کر اللہ تیرے گھر کے دروازے پہ آ گیا، اللہ ساری دنیا میرے دروازے پہ آتی ہے، سارے نبیوں کا سردار تیرے دروازے پہ فقیر بن کے کھڑا ہے۔ او لوگو کمبو کہلواؤ تمہاری مرضی، سید کہلواؤ تمہاری مرضی، قریشی کہلواؤ تمہاری مرضی، ملک کمال پٹھان کہلواؤ تمہاری مرضی، لیکن ایک لقب اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے بندوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔
پتہ ہے اللہ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندے امیر بعد میں تم فقیر ہو، وزیر بعد میں تم فقیر ہو، میرے دربار میں امیری نہ لانا، میرے دربار میں پیسہ نہ لانا، میرے دربار میں جب بھی آنا تو فقیر بن کے آنا۔ دروازے پہ فقیر کھڑا ہوتا ہے، لوگوں اس کی صدا کو دیکھ کے نہیں، اس کی حالت کو دیکھ کے جولی بھری جاتی ہے۔ میرے دربار میں جب آؤ گے ایسی ادا لے کے آنا تمہیں مانگتے ہوئے اللہ اکبر مانگتے ہوئے رزق آ جائے، مجھے دیتے ہوئے ترس آ جائے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ سے مانگتے نہیں اور مانگنے والوں پہ فتوے ہیں۔ اے معاذ اللہ کی قسم، اے معاذ اللہ کی قسم، مجھے تیرے سے محبت ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضور فرما رہے اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ کوئی نماز نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کا نبی جب پریشان ہوا کرتا تو کیا کرتا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہائے اس امت کا زیور دعا تھا، اس امت کا زیور عاجز تھا، اس امت کا زیور میرے عزیزوں انکساری تھا۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جو برتن نل کے نیچے آئے گا اسی برتن کو بھرا جائے گا، نل کے اوپر تم کروڑوں کا برتن رکھ دو خالی رہے گا۔ اکڑ خانیاں ختم کر دو، جو شاخ اکڑ جاتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے، نرم شاخ پر اللہ پھل عطا فرماتا ہے۔ او لوگو سلمل کا تاکا اوفو عمل ظلم کا فرمان دینے والے محمد الرسول اللہ، امت کے امتیوں، ہم اوان اور بٹال بعد میں اپنا کردار ایسا بناؤ جن گلیوں سے تم دکانوں پر، جن گلیوں سے تم بازاروں میں، جن گلیوں سے تم خرید و فروخت کرنے جاتے ہو، ان گلیوں کی دیواروں کو، ان درختوں کے پتوں کو، ان ہواؤں اور فضاؤں کو ایسا کردار بنا کے دکھا دو جب انہی گلی سے جنازہ اٹھے دنیا کے عوال پٹھان جا رہا یا در و دیوار رو رو کے کہے او ظالمو عوال پٹھان نہیں جا رہا، یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ جنازہ تیار، کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، جنازہ تیار ہے۔ جنازہ پڑھنے والوں نے جنازہ پڑھا، ادھے بندے چلے گئے، ادھے قبرستان چلے گئے، یوں کر کے قبر کے کنارے جنازہ رکھا یہ، اور گلاب کے پھولوں کی پتیوں سے آراستہ کر رکھا، چادر کلمے والی یا حی یا قیوم یا اللہ یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد لکھا، ایمان مجمل ایمان مفصل، 6 کلمے چاروں کل، آیت کریمہ، حسبنا اللہ، عہدنا، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا۔ جب قبرستان میں یوں قبر کے جنازے رکھا، قبرستوں نے کہا اے بے شرمو، اے بے غیرتو، او بے حیاؤ، تم زندوں کو دھوکہ دیتے تھے، تم ہمیں بھی دھوکہ دینے لگے، مرنے کے بعد تو اس پہ رحم کرو، نہ دھوکہ دو نہ دھوکہ دو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم عبد الحنان تو دھوکہ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا واہ عبد الحنان تو بھی بڑا دھوکے باز نکلا، تو بھی کہہ رہے ذرا آرام سے اتارو۔ میں نے کہا بتا کیا دھوکہ دیا؟ کہنے لگا اے بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لے کے آئے جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ممبروں پر بیٹھ کر کفر اسلام کے فتوے لگانے والوں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز حرام حلال کے فتوے لگانے والوں، جاؤ 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 اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے کلمہ طیبہ سنو، جاؤ اپنی بیوی سے ایمان مجمل ایمان مفصل سنو، جاؤ جاؤ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں مولانا فتوے نہ لگانا، یہ بے حیائی کی بات نہیں، میں نہیں سناؤں گا تو کون سنائے گا؟ یہ بہن سے بھائی بات نہیں کر سکتا، یہ بیٹا ماں سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ ماں اور بیٹے کے رشتے کو اللہ نے اتنا پاک بنایا ہے۔ دو علماء اکرام فتویٰ سمجھاؤ، علماء اکرام فتویٰ مسئلہ، بیٹا جوان ہو اسے حلال حرام کا حیا بے حیائی کا پتہ لگ جائے، ماں تو پہلے ہی بوڑھی ہو چکی، بیٹا آیا اور یوں کر کے ماں سے جھپی ڈالی، اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے حیا والے حصے سے ٹکرا گئے، اور ماں اور بیٹے کے دل میں اتنا سا ان حصوں کو ٹکرانے سے خیال آ گیا، دو علماء اکرام فتویٰ نکاح کہاں چلا جاتا ہے؟ چاچے کی بیٹی کے بیوٹی پارلر میں تیار کرا کے بتیجا لے کے آ رہا ہے، بچی عزت، اس کے بستر پر آنے سے پہلے مووی والی نے عزت کو داغدار کر کے رکھ دیا ہے،
बताओ जो कैमरे की आंख से बेटी की मेरे अजीजो दुल्हन बनी मूवी बना रहा है, वो बगदाद से अब्दुल कादिर जिलानी का बेटा आया, पोता आया, वो भी तो इसी गलियों की पैदावार है। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर। जब मूवी की आंख के आगे यूं करके आप ही हाथ ही नीचे कर लें, आप ही हाथ आप ही यूं हो जाए, आप ही यूं हो जाए, रब्बे अकबर की कसम है, फिर वो गंदगी का डब्बा जा रहा है मेरे अजीजों, गैरत वाली डोली के अंदर तेरी गैरत वाली इज्जत का जनाजा जा रहा है। निकाह इबादत है, निकाह अफजल इबादत है। मेरी तकरीर में लोगों हंसना मना है, रोना जायज है। निकाह इबादत है, अफजल इबादत है, और इबादतों को इकट्ठा करने का मजमुआ है। निकाह इबादत है। बताओ नमाज घर में पढ़ते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, निकाह इबादत है। इबादत घर में नहीं मस्जिद में होती है, अफजल तरीन इबादत है। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मस्जिद में करो और निकाह जुमे के दिन करो, और अफजल तरीन इबादत है। जुमे के दिन अफजल इबादत जुमा है, तमाम नमाज तमाम अय्याम का सरदार है। अफजल इबादत जुमे के दिन निकाह हो, फिर तमाम इबादतों के मजमुए होने का, तमाम इबादतों के इकट्ठा होने का। निकाह होगा बेहयाई से बचेगा, निकाह होगा दाएं बाएं पड़ोस पर निगाह डालने से बचेगा, निकाह होगा हराम से बचेगा, निकाह होगा मस्जिद में होगा, वजू के माहौल में होगा, फरिश्तों के माहौल में होगा, जुमे के खुतबे के अंदर निकाह होगा। निकाह होगा लोग मुबारक मुबारक कहेंगे, लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, लोग माशा अल्लाह कहेंगे। फरिश्तों के साथ जब आमीन ऊपर जाएगी, रब अकबर की कसम है, उस निगाह के जोड़े पे रब का फजल आएगा, मोहम्मद अरबी की दुआएं आएंगी। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमारे इलाके हमारे माहौल कंजस्टेड गलियां, छोटे छोटे मकान है, इसलिए 400-500 आदमियों को कहाँ बिठाएं। वलीमा मेरे लाडलो तुम बेशक शादी हालों में करो, निकाह बारात तुम शादी हालों में बिठाओ, लेकिन बेटी को शादी हाल में से नहीं, घर के दरवाजे से रुखसत करो, घर के दरवाजे से रुखसत करो, घर के दरवाजे से रुखसत करो। जब बेटी घर के दरवाजे से रुखसत होगी, मर्द औरतें दुआ दे या ना दे, ये दरो दीवार दुआएं देंगे। इसने 19-20 साल अपने घर में गुजारे, एतकाफ भी इसने किया होगा, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ी होगी, इसने सलात तस्बीह भी पढ़ी होगी, तस्बीह लेके ये ताक रातों में जागी भी होगी, ये लैलतुल कदर में इसने अल्लाह को रो के दिखाया होगा, ये शब बारात में इसने नफल पढ़े होंगे। रब अकबर की कसम है, ओ लोगों बदनिगाहों की निगाहों से बचना, घरों की दुआएं, घरों की दीवारों की दुआएं लेना। जब बच्ची दरवाजे की चौखट पार जा करके जाती है तो 19 साल की बातों का फैज भी उसके साथ डोली में जाता है। जब शादी हाथ से रुखसत होती है, जब शादी हाल से रुखसत होती है तो 400 आदमियों की बदनिगाही का नहूसत मेरे अजीजों साथ जाती है। बताओ उस गोद में अल्लाह के वली आएंगे। बेटी को गो मेरी बच्ची तो 1 लाख का शरारा पहन 6 लाख का बनाऊंगा, लेकिन उस शरारे में तेरे बाजू नजर नहीं आने चाहिए, तेरा खुला गला नजर आना चाहिए। तेरे बाप ने ये चिट्टे बाल बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। तेरा बाप मस्जिद की इंतजामिया में, परे पंचायतों में बैंक वाले क्या करते थे, हाजी साहब कह दे थे चक दी लोड़ कोई नहीं। ऐ मेरी बच्ची खबरदार, अपने जिस्म पर किसी बेनगाही की निगाह डलवा कर मेरी गैरत का जनाजा ना निकालना। अपने बच्चों की बाबू मिन्नतें करो, अपने बच्चों की मिन्नतें करो। हो बेटे सारी जिंदगी तबलीग की पर्ची पर तेरे बाप का नाम रहा, मरकजों में तेरे बाप का नाम रहा, मस्जिदों में तेरे बाप का नाम रहा, जब इलाके में जलसा होता तेरे बाप की सदारत होती थी। ऐ बेटे कोई ऐसा काम ना करवाइयो, तेरे बाप का नाम अदालतों में पुकारा जाए, तेरे बाप का नाम थानों में पुकारा जाए। जो अब्बा मस्जिदों में अच्छा लगता था, उम्र हज करता अच्छा लगता था, वो थानों के दरवाजे पे बैठे अच्छा लगेगा। अल्लाह अकबर मेरे चांद मेरे ओ लाडलो, जब बच्चे करतूत माँ बाप के मरने के बाद करते हैं, पता नहीं घर की गैरत बचती है नहीं बचती, बाप की खबर हिलने लग जाती है। कोशिश कर लो मेरे लाडलो, मकान की तकसीम पर, जायदाद की तकसीम पर बंटवारा घर में कर लेना, अपना हिस्सा अपने भाई को दे देना। 4 बरलों की खातिर, 1 किले की खातिर अपने बाप का नाम अदालतों के कटहरे में ना बुलवाना। अच्छा लगेगा जब बाप को कहेंगे फला फला हाजिर हो, जब बहनों को कहेंगे उच्ची बोल, जज साहब सुना, वकील कहेगा उच्चा बोल, उच्चे मुंह चक के बोल। गैरत कहाँ रही? तेरे पास मकान के 4 मरले रहे, गैरत तो तू मेरा अजीज अदालत के कटहरे भी छोड़ के आ गया है। ये दीन है।
پچھلا جولائی محرم الحرام میرے عزیزو، محرم الحرام جولائی میں تھا اور میں ساؤتھ افریقہ کے اندر تھا. اللہ اکبر، 10 محرم الحرام کو مجھے ساؤتھ افریقہ کے لوگ وہ میرے عزیزو سمندر پہ لے گئے. اتنی فاشی اور یعنی تھی. میں نے کہا یار تم تو آج کہہ رہے ہو کہ حضرت آپ کے جونسبرگ کے اندر 3 بیان ہیں اور آپ مجھے کہاں لا کے بٹھا رہے ہو؟ کہ مولا یہی تو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر، میں یہ ٹوپی پہن کے سفید جوڑے میں ویل چیئر پہ تھا اور میرے سامنے اللہ کا شکر ہے اپنے ایمان میں رتی برابر کمی نہیں آئی. بے حیائی نے کبھی جھانک کے نہیں دیکھا. اللہ کا احسان ہے. عورتوں میں بیٹیوں میں لوگ بٹھا دیتے ہیں لیکن اللہ اکبر اپنی اتنی بیٹی کی غیرت نظر نہیں آتی جتنی پرائے کی بیٹی پہ غیرت کا دھیان جاتا ہے. میں نے کہا یار یہ ننگی عورتیں کچھے پہن رکھے، تم نے یہاں سنتے میرے سے کربلا کا واقعہ اور یہاں بٹھا دیا. کہ مولا ایک منٹ ٹھہرو. ایک بندہ گیا اور ان میں ایک جا کر ان کی زبان کے اندر میری طرف متوجہ کرا کے آیا کہ یہ پاکستان سے بہت بڑا مسلمانوں کا اللہ کا ولی آیا. مولا اللہ کی قسم 1 منٹ کی دیر تھی، عورتوں نے یوں کر کے چھتریوں کے بٹن دبائے اور خود چھتریوں کے اندر ننگی عورتیں چھپ گئی. ایک عورت نے تو مٹی کے اندر اپنا سر دے لیا. کوئی عورت یوں کر کے اپنے اوپر تولیہ ڈال رہی تھی اور کہتی تھی ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دے. میں نے کہا جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کی شریعت غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور لوگوں میں نبی کا کردار دکھانے آیا، نبی کا کردار میں اجاڑنے نہیں آیا. آفتاب قاسمی ایک عورت رات کو جہاں میں نے تقریر کی وہاں کے گھر کی ملازمہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھائیے. میں نے کہا میں تجھے کلمہ پڑھاؤں اجازت ہے؟ کہ پڑھائے. مفتی صاحب فرمائے لگے کلمہ پڑھاؤ. میں نے کلمہ پڑھایا. میں نے کہا یو ہیپی، خوش ہے کہ نو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے میرے گھر کے 4 افراد 3 افراد اور ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اب مجھ سے مسلمان کر دیا، شوہر میرے پہ حرام ہے، بچے غیر مسلم ہے، کیسے بساؤں گی؟ میں نے کہا کلمہ پڑھائے گی کہاں؟ میں نے کہا بلا کے لا. کیسے پڑھیں گے؟ کہنے لگی دعا کر وہ کلمہ پڑھ لیں. 3 افراد آئے، شوہر آیا، بیٹی بیٹا ہے. میں نے کہا کلمہ پڑھو گے؟ رو کے کہنے لگے ہاں. میں نے کلمہ پڑھایا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی. عورت کا نام میں نے کہا تیرا نام آج کے بعد سمیہ، بیٹی کو کہا میں نے کہا تیرا نام فاطمہ، مر سے کہا میں نے کہا تیرا نام ابو بکر اور بیٹے سے کہا میں نے کہا تیرا نام بلال ہے. مولانا اگلے دن وہ عورتیں بیٹی اور ماں ایسے نکاح میں آئی میرے سے پہچانی نہ گئی. وہ لڑکا اور اس کا باپ ایسے لباس میں، اسلامی لباس میں آیا، ایسا لگ رہا تھا ساؤتھ افریقہ نہیں یہ مدینے کی گلیاں ہیں. وہ پتہ ہے مجھے انگلش میں کہنے لگے مولانا بتاؤ اسلام کیسا ہوتا ہے؟ میں نے رو کے کہا، میں نے کہا اللہ کی قسم کل تک تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا اسلام کیسا ہے، آج تمہارے پردوں پہ نظر پڑی. اب میں پاکستان میں جا کے کہوں گا اسلام ایسا نہیں، اسلام ایسا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ پوری دنیا اسلامی ریاست کو دیکھتی ہے، پریشان ہوتی ہے، مسلمانوں پاکستان کی طرف توجہ کرتی ہے. فلسطین کی نظریں پاکستان پر، کشمیر کی نظریں پاکستان پر، بنگلہ برما کی نظریں پاکستان پر. وہ تمہیں کچھ سمجھتے ہیں. یہاں سے میرے عزیزو غیرت کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے حیا کا معیار نظر آتا ہے، یہاں سے مدینے والا کردار ملتا ہے. یہاں صدیق عمر اور عثمان علی معاویہ کے نام پر جان کٹانے والے نظر آتے ہیں. ہائے نہیں میری بدنصیبی، ہم نے ان کے نام پر تو جان کٹا گردرے کٹا دی لیکن ان کے کرداروں کو ہم نے چند پیسوں کے عوض بیچ دیا ہے کوئی ہمارا نصیب؟ آج میرا عزیزو اگر معاویہ کے غلام ہو، اگر ابو بکر عثمان علی کے غلام ہو تو خدا کے واسطے تم نام سے پیار کرتے ہو، ان کے کردار سے بھی پیار کرو گے. کوئی انشاءاللہ آج صورت میں سیرت میں اب میرا عزیزو نافرمان مصطفیٰ نہیں بلکہ غلامان مصطفیٰ بنیں گے. کون کون بنے گا بھائی؟